बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। और आज हम डिस्कस करेंगे आज इस्लामाबाद में जितने भी वाक़यात हुए, सुहेल आफरीदी आए, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। और उससे पहले ज़ाहिर है आज 23 अक्टूबर है और एक बड़ा सानिया इस दिन पेश आया, ना सिर्फ सहाफ़त के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सयाह तरीन दिन, कि जब पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान अरशद शरीफ शहीद को कत्ल कर दिया गया कीनिया में। और आज उनकी तीसरी बरसी है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की अपील है, सब लोग दुआ भी करें। और बदकिस्मती ये है कि आज 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी फैमिली इंसाफ की मुतलाशी है और हमारी अदालतें, हमारे इदारे उनको, उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं दे सके, बल्कि इंसाफ देने की कोशिश करते भी नज़र नहीं आए। वो कौन था? अरशद शरीफ साहब ये सवाल पूछते थे, लेकिन इस सवाल का जवाब कि वो कौन था जिसने उनको कत्ल किया, इसका जवाब ढूंढने की किसी ने कोशिश नहीं की। और इसमें सहाफ़त हो, हमारी हुकूमत हो, सियासी जमातें हों, अदलिया हो, सभी इसमें कसूरवार हैं। और एक बहुत बड़ी आवाज़, एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि इस कौम का असासा उससे महरूम किया गया। और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो सच बताते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी जो कॉज है या उनका जो लेगेसी है वो जारी रहेगी हमेशा ता क़यामत। और शहीद वैसे भी कभी मरते नहीं हैं और क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वसीम मलिक साहब, एक अफसोसनाक दिन है, ज़ाहिर है वो जो जब याद करते हैं 23 अक्टूबर 2022 को, तो वो तो एक ऐसा ज़िंदगी का एक दिन था या हिस्सा था कि शायद ऐसा ही था कि जैसे कोई अपना फैमिली मेम्बर आपसे बिछड़ गया हो। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि ये हमारा नुकसान नहीं है, जब उनका जनाजा फैसल मस्जिद में जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, तो पूरे पाकिस्तान से लोग ज़ारों कतार रोते हुए जनाजे में हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने शिरकत की। उनकी एम्बुलेंस जहाँ जिसमें उनका जज्दे खाकी था, लोग उसको चूम रहे थे और उनके साथ भाग रहे थे। यकीनन हम इस बाकी चीज़ें तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से स्टार्ट आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ हम आज तक नहीं भुला पाए। हम क्या, पाकिस्तानी आज तक नहीं भुला पाए। और जितना पाकिस्तान की सहाफ़त को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान में, हमने, अच्छा मैं कभी कभार ना ऑनेस्टली एक बात सोचता हूं कि अगर वो उस वक्त ना मारे जाते, शहीद ना किए जाते, उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, उस वक्त तो शुरुआत थी। 2022 था, उस वक्त शुरुआत थी। तो उन्होंने तो खामोश नहीं रहना था, उन्होंने तो बोलना था। आज हम कहें कि हम बड़े बहादुर हैं, हम लगी लिपटी के तहत बात करते हैं, हम मुख्तलिफ उसमें मसलहतों का शिकार हो चुके हैं। हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमें ऑब्वियस है कि अपनी फैमिली का सोचना होता है, अपना सोचना होता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अपना सोचता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अरशद शरीफ भी सोच सकता था, ये सारी मजबूरियां अरशद शरीफ की भी थी, लेकिन उसने इस चीज़ के ऊपर हावी नहीं आने दिया सच बोलने का सफ़र। एक तो वो अपनी ज़िंदगी में जो जालिम हुक्मरान हैं उनको एक्सपोज किया करते थे, उनकी शहादत ने भी इन सब को एक्सपोज किया है। हमारे मुल्क की सहाफ़त हो, हमारे मुल्क की सियासत हो, हमारे मुल्क का समाज हो, आप कोई भी एक शोबा फ़िक्र ले लें कि जिसने अरशद शरीफ साहब के ऊपर कोई खुलकर बात की हो या उनके लिए इंसाफ मांगा हो। हमारे मुल्क की जुडिशरी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, काजी फैज़ ईसा, याहिया आफरीदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सोमो तो नोटिस लिया गया, आज तक ज़ेर इल्तवा है, FIR तक दर्ज नहीं हुई। उनकी वालदा ने जिन 5 लोगों के नाम FIR के इंदराज के लिए दायर किए थे, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में ये जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि वो एक FIR तक करवा पाए। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, FIR दर्ज नहीं होने दी गई एग्जैक्टली। और अदलिया ने भी नहीं कहा कि जी आप FIR दर्ज करें। मुझे याद है जस्टिस बंदयाल के सामने सोमोटो में उन्होंने एक ऐसा बंद लिफाफे में कागज़ दिया, उन्होंने खोला, यूं पढ़ा, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, साथ एक जज को दिखाया, साथ दूसरे जज को दिखाया और साथ ही वो बंद करके कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते। इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्मिंदगी क्या होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं भी उतना कसूरवार हूँ, आप भी उतने कसूरवार हैं, हम सब उतने कसूरवार हैं। हम हर साल बरसी के मौके पर याद करते हैं। क्या हम रोज़ाना की बुनियाद पर उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? क्या हमने रोज़ाना की बुनियाद पर अरबाब अख्तियार को झंझोड़ने की कोशिश की है? नहीं की।
اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر تو بہت سارے لوگ تو ارشد کے معاملے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ایک ہی چیز تھی, میں نے کی کہ 2-4 مرتبہ ہم نے اس پہ بات بھی کی, اس کو رپورٹ بھی کیا. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ایک رپورٹ تھی FFT, جو کہ 492 صفحات کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی تھی. IB اور FIA کے 2 افسران تھے گریڈ 21 کے, وہ کینیا جا کر انہوں نے تمام انٹرویوز کیے, شواہد و تحقیق کی. اس کے بعد اس ملک کے ایک ہی خفیہ ادارے کا اس میں بار بار نام آیا. اس میں یہ ذکر ہے کہ ارشد شریف کے ملک چھوڑنے کی وجہ وہ جھوٹے مقدمات بنے, اور وہ جھوٹے مقدمات کس نے درج کروائے, نام لکھا ہوا ہے خفیہ ایجنسی کا, ان کے آپریٹوز کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بعد مختلف ان کے عہدیداروں کا نام لکھا ہوا ہے, اور ان کی والدہ نے بھی وہ بار بار ذکر کیا اور نامینیٹ بھی کیا, نام بھی دیے. تو ملک چھوڑنے سے لے کر پھر دبئی, اور دبئی سے کینیا, اور کینیا میں وہاں جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے, وہ لوگ جن کے ساتھ رابطے میں تھے, ایک ہی جگہ وہ سارا اشارہ کرتا ہے. تو بہرحال ایک بہت بڑا نقصان تو تھا میرے خیال میں. شاید ہم اتنی, میں سچ بولوں تو اوقات ہی نہیں ہے ہم کے بعد ارشد شریف شہید کے بارے میں ہم بات بھی کر سکیں. آج خیر سہیل آفریدی بھی ان کے گھر گئے تھے. ان کی دونوں فیملیز, جو ایک ان کی والدہ اور ان کی پہلی جو اہلیہ ہیں, ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور پھر جو دوسری اہلیہ ہیں جویریہ صدیق, ان سے بھی ملاقات کی, دعائے مغفرت بھی کی. سہیل آفریدی آئے ہوئے تھے جی, ہم ذرا ڈسکس کرتے سیاسی معاملات کے اوپر. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے وہ پیش ہوئے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جی آپ جائیں, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ آپ ان کی ملاقات فیملی کی بھی, وکلا کی بھی, اور سیاسی رہنماؤں کی منگل اور جمعرات کو ایز پر رولز, ایز پر مینول آپ ملاقات کروانے کے آپ پابند ہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے شاید سہیل آفریدی کو لگا کہ واقعی میں یہاں سے فتح حاصل کر چکا ہوں, اور اب میں جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روکے گا. وہاں اڈیالہ جیل کے باہر ایک SHO نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی کیا اوقات ہے, ادھر بیٹھے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. انہوں نے وہاں دھرنا دیا, وہاں پہ گفتگو کی, علامتی دھرنا دیا, اور وہاں انہوں نے گفتگو کی, اور پھر وہاں سے وہ واپس چلے گئے. اچھا, میں اس میں ظاہر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوگا کہ ایک دفعہ پھر وہ آئے اور ایک دفعہ پھر وہ واپس چلے گئے. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ اب یہ شروع ہو چکی ہے کہ سہیل آفریدی بھی کہیں علی امین گنڈا پور کے نقش قدم پہ نہ چل پڑے. جو انہوں نے باہر گفتگو کی, جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے, ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر موجود تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے راستے اختیار کر رہے ہیں. میں نے پہلے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا, ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. پھر میں نے وزیر اعظم نے مجھے فون کیا, ان سے ریکویسٹ کی کہ میری ملاقات کروائی جائے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, ان سے کہا کہ ملاقات کروائی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری اس درخواست کے اوپر آرڈر بھی کر دیا. آرڈر خیر پہلے بھی ہوا تھا, وہ وسیم ملک آپ ایکسپلین کر دیجیے گا ذرا تفصیل کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کروائی گئی. تو جب آپ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیں گی تو ہم پھر عوامی انصاف کی طرف جائیں گے. اور انہوں نے ساتھ اعلان کیا کہ کل سے ہی میں عوامی رابطہ مہم شروع کر رہا ہوں, جس کے میں ظاہر ہے وہ کل چارسدہ, پرسوں خیبر اور اتوار کو کرک, اور اس کے بعد اگلے ہفتے مزید 3 شہروں میں وہ جا رہے ہیں. اور نومبر میں, جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ PTI لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتی ہے, اور ظاہر ہے اس کو سہیل آفریدی لیڈ کریں گے. اسی چیز کی انڈیکیشن وہ بار بار دے رہے ہیں. یہ اس سے پہلے والی ایک حجت تمام کرنا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ حکومت بالکل اس موڈ میں نہیں ہے, بلکہ وہ تو سہیل آفریدی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے میں بناؤں پہلے دن سے یہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. اور تعاون کی حوالے سے بھی انہوں نے خیر گفتگو کی. تو اب لوگوں کی جو امیدیں ہیں بہت زیادہ ہیں سہیل آفریدی سے, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی علی امین گنڈا پور کی طرح صرف ایک اجت تمام کر رہے ہیں, اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے. تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس. ہم بالکل اس موقع پر یہ تجزیہ نہیں کر سکتے یا یہ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. PTI کے کارکن اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے, آپ کو یہ بات ہم سب کو بھی پتہ ہے, ہم روزانہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جس ملک میں معیشت کے اتنے سنگین مسائل ہوں, جس ملک میں امن و امان کے اتنے سنگین مسائل ہوں, دہشت گردی آئے روز مزید سر اٹھا رہی ہو, جس ملک میں عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہو, جس ملک میں اس ملک کی پوری جوڈیشری جو ہے ہائبرڈ نظام کے ماتحت چلی گئی ہو, تو اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس ملک کا بنا وہ ایک ملاقات ہے. ملاقات پہلے دن کروا دینی چاہیے تھی. لیکن کیا ہے, آپ کسی بھی خبر کو اٹھا کے دیکھیے, سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیے, کسی بھی سوشل میڈیا کا کوئی ایک مخصوص پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھیے, مین اسٹریم TV چینلز کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیے, سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اور حکومت بزید ہے, ہائبرڈ نظام بزید ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ چونکہ وہ روکنے میں ناکام ہوئے تھے، لوگ راولپنڈی سے جا کر پشاور میں پریس کانفرنس تک کر کے آئے تھے، بڑی ان میں وہ ایک تھا کہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، جب لوگوں کو توڑ لیں گے، جب آپ راستہ نہیں روک پائے تو پھر آپ کے پاس یہ تو ایک راستے تھے کہ آپ ملاقات نہیں کروانے دیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی، کابینہ نہیں بنے گی، کابینہ نہیں بنے گی تو وہاں پہ گورننس کا گیپ تو رہے گا. جی ہاں. تو ابھی وہ اپنے جیسے آپ نے کہا حجت تمام کر رہے ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگلے 3 دنوں میں، یعنی کل سوابی، پرسوں کے روز خیبر، اور اس سے اگلا غالباً کوہاٹ ہے، کرک ہے. تو 3 جگہوں پر جب وہ جا رہے ہیں اور پھر اگلے ہفتے کا بھی ان کا منصوبہ ہے، تو عوامی رابطہ مہم میں جا کر وہ کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اور ایک بات ہوتا ہے، نہ تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کسی عدالتی فورم سے ہونی ہے، اور نہ ہی عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ایسے ہو جانی ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، تو بالخصوص جا کر جس طرح سے اب معاملات ہو گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک پریشر کس حد تک بلڈ کر پاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں، امیدوں کے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. وہ اسے کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی بھی ایک مسئلہ ہے ان کے لیے اور ایک پرائرٹی ہے، لیکن وہیں خیبر پختونخوا کا امن بھی ہے. تو اب اس سارے معاملے میں ایک خبر آج ایک ضرور سامنے آئی ہے جسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، وہ یہ کہ موجودہ ہائبرڈ نظام نے جس طرح سے تحریک لبیک ہم سب جانتے ہیں کیسے بنی، کیسے کون پیدا کرنے والا تھا، کون پالنے والا تھا، کون یہاں تک لانے والا تھا، کون اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا، کون پروٹیکٹ کرنے والا تھا. لیکن جب ضرورت ختم ہوئی یا ٹریپ کیا گیا یا کوئی بھی آپ وجہ بتائیں، تو سانحہ مرید کے 13 اکتوبر ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پورے ملک میں ٹی ایل پی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن، اور ایون کہ آج پہلے پنجاب کیبنٹ نے سرکولیشن سے منظوری دی، انہوں نے وزارت داخلہ کو لکھا، وزارت داخلہ نے کیبنٹ کو لکھا، کیبنٹ نے اس کی منظوری دے کے وزارت داخلہ کو دوبارہ بھجوایا. اب ٹی ایل پی کو آج بین کر دیا گیا ہے. اس کا پروسیس اب یہی ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ لا منسٹری یا اٹارنی جنرل سے کنسلٹ کر کے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرے گی، اور مزید اس کی حتمیت جو ہے، اس کی فائنلٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوگی. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے ہم اگلی ویڈیو میں ضرور اس پر گفتگو کر لیں گے. لیکن وہ محمد فہیم صاحب ہیں پشاور سے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جس ٹائم میں علی امین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹ چکے تھے اور سہیل آفریدی آنے والے تھے، وہ 3-4 دن کا جو گیپ تھا، اس دوران پشاور کی مشینری یا پورے خیبر پختونخوا کی مشینری بھی ٹی ایل پی کے خلاف، جیسے پورے ملک میں ہائبرڈ نظام ایکٹیو تھا وہ لوگ بھی ایکٹیو تھے. ٹی ایل پی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 3 ایم پیوں کے تحت ڈیٹین کیا گیا. تو سہیل آفریدی نے وہ سب کچھ انڈو کر دیا ہے، یعنی ٹی ایل پی کے تمام لوگ خیبر پختونخوا میں اب آزاد ہیں. ان کی گرفتاریاں جو تھیں وہ انہوں نے ایک فیصلے کے ذریعے ختم کر دی. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کوئی نیا فیصلہ نہیں آیا، یہ پہلے بھی آ چکا تھا. یہ ایک وہاں پر کارروائی کی گئی دکھانے کے لیے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ رول بحال کرنا تھا. سیاسی قیدیوں سے بات چیت نہیں کر سکتے، سیاسی گفتگو جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اس سے قبل شیر افضل مروت کی درخواست پر وہ رول کا عدم قرار دیا تھا. وہ اس کو ساتھ کلب کر کے اور اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا گیا ہے. باقی عدالت میں آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ جی لسٹ ہمیں فراہم نہیں کی جاتی، ورنہ ہم ملاقات کروا دیتے. لسٹ بھی وہیں موقع پر فراہم کی گئی. عدالت نے بھی کہا کہ ایز پر رولز، ایز پر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آپ جا کے ملاقات کروائیں. وہ وہاں سے نکلے. اب آپ خود اندازہ کیجیے کہ ان کے ساتھ کنٹیمپٹ کی بھی کچھ درخواستیں تھیں جو سماعت کے لیے مقرر ہونا تھی. انہوں نے اس طرف گئے نہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ کی درخواست لگائی نہیں. یہ بتائیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 2 فیصلے دیے نا. ایک کہا کہ آپ ملاقات کروائیں، وہ ملاقات نہیں ہوئی، obviously توہین عدالت ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اب جو پہلا فیصلہ تھا کہ سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی کے حوالے سے جو معطل کر دیا تھا جسٹس سردار اعجاز قلعدم قرار دیا تھا، اس کو 2 رکنی بینچ تھا، 3 رکنی بینچ نے 3 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو انڈو کر کے بحال کر دیا ہے. یعنی وہ رول جس کے مطابق عمران خان سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا نا، ایک قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ رول تو یہی ہے. تو کیا یہ ان دونوں فیصلوں کے اوپر برابر کا عمل درآمد ہوگا کہ ایک کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا تو دوسرے کے اوپر بھی اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا اگر عمران خان سیاسی گفتگو کریں گے تو یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ تو اس میں عدالت کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی خلاف ورزی تو سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کروا کے سپرنٹینڈنٹ نے کر دی ہے. تو یہ جو کنٹیمپٹ ہے نا، یہ توہین جو ہے یہ جج کی ثوابدید ہے. جب اسے لگے کہ میرے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، جب اس کا ضمیر جو ہے وہ خلش محسوس کرے، اسے ہلکی سی سوتے وقت اس کی ضمیر اسے جھنجھوڑے یا اسے تھوڑی سی شرمندگی ہو کہ ایٹ لیسٹ میرا جو ایک سٹیچر ہے وہ اس ملک کی جوڈیشری کا ہے، ایک آئینی عدالت کے جج کا ہے، نہ کہ میں نے آئین کے اوپر حلف لیا ہے، اپنے حلف کے اوپر میں نے آئین کو تحفظ کی قسم کھائی ہے، میں نے کسی طاقتور کی منشا کے تحفظ کی قسم نہیں کھائی. تو یہ رضوان صاحب تب کی باتیں ہیں جب آپ اس طرح لائے جاتے ہیں، نوازے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے گفتگو کی نا وہ دوسرا پوائنٹ ہے. پہلے ملاقات ہوگی تو سیاسی گفتگو ہوگی، جب آپ ملاقاتیں ہی نہیں ہونے دیں گے تو سیاسی گفتگو. پرسوں بہنوں سے ملاقات لیکن وہ یہ بات ہوئی کہ آپ اڈیالہ جیل کے فوراً باہر
باہر آ کر یہ گفتگو مت کیا کریں. اچھا تو وہاں کیونکہ انریسٹ اور ٹرمائل بقور سپرنٹینڈنٹ کے وہ پیدا ہو سکتا ہے, اچھا وہاں پر دیگر بھی قیدی ہیں, لہٰذا آپ کو ایک مخصوص پوائنٹ سلیکٹ کر لیں, اڈیالہ جیل سے 4 کلومیٹر پیچھے ہو, سلمان اکرم راج صاحب کا چیمبر ہو, اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا کوئی دفتر ہو, کے پی ہاؤس ہو, وہاں آ کے یہ گفتگو کی جا سکتی ہے, جیل کے باہر نہیں کی جا جیل سکتی, کے باہر نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اب بہرحال دیکھتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں سہیل آفریدی صاحب نے آج بھی کہا, بہرحال انہوں نے اس ایک چیز کا اظہار بھی کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے راولپنڈی سے ایک شخص گیا تھا پشاور میں میرے خلاف گفتگو کرنے, میرے خلاف پریس کانفرنس کرنے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ وفاق کو میرے پیسے واپس دینے چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ گاڑیوں والا سارا انہوں نے معاملہ اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ میرے شہدا اور میرے جو دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے ہیں وہ کوئی اتنے بے حیثیت نہیں ہیں کہ ان کو یہ پرانی گاڑیاں دیں گے, میں نے 7 ارب روپے پہلے بھی گرانٹ دے چکا ہوں, ہم نئی گاڑیاں لیں گے, وفاق کو ہمیں پیسے دینے چاہیے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں یہ نظام چلانے نہیں آیا, اس کو بدلنے آیا ہوں. تو بہرحال دعوے بھی وہ بڑے کر رہے ہیں, امیدیں بھی بڑی ہیں, ہائبرڈ نظام سے ان کا مقابلہ ہے. عوامی رابطہ مہم میں وہ جا رہے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ مزید کیا ہوتا ہے. عوامی رابطہ مہم میں وہ جا رہے ہیں جی, اور ہم بھی جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ چارسدہ, پرسوں خیبر, اور پھر کرک, وہاں سے رپورٹ کریں گے لوگوں کے جو وہاں پہ جذبات ہیں, خیالات ہیں, اور جو تیاریاں ہیں بڑے مارچ کی, اس حوالے سے ساری چیزیں ہم وہاں گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہوں گے وسیم ملک اور ہمیں. تو ہمیں فالو کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیں. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.